अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहान मन में। जहान मन की मखसूस पेशकश है जिक्र सहाबियात, और जिक्र सहाबियात के तहत हम आपको हर हफ्ते मिलवाते हैं एक ऐसी सहाबिया से जिनकी जिंदगी हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत नाज साहिबा, जो हर हफ्ते पाबंदी के साथ हमें हमेशा से रुशनास कराती आई हैं हमारी सहाबियात से। हमारी सहाबियात जिनकी जिंदगी एक मिसाली जिंदगी है, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में न जाने कितनी मुशक्कतें उठाई हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उन्होंने एक ऐसी जिंदगी गुजारी है जो हम सब के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम किस सहाबिया के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जिस सहाबिया के बारे में बात करेंगे उनको मेजबान रसूल होने का एजाज हासिल है। आप सबको वो वाक़या तो याद होगा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, और हर एक के मन में ये ख्वाहिश थी कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ़ हासिल करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फैसला करना बहुत दुश्वार था कि किसकी दिल आज़ारी करें और किसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। इसलिए आपने ये फैसला अपनी ऊँटनी कस्वा के ऊपर छोड़ दिया कि वो जिसके दरवाज़े पे जाके रुकेगी, आप उसी के मेहमान बनेंगे। और ये शर्फ़ हासिल हुआ अबू अय्यूब अंसारी साहब को, और उनकी अहलिया उम्मे अय्यूब अंसारी साहिबा का जिक्र आज हम करेंगे। और हम जानेंगे कि इस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह मेज़बानी की और उनकी और दीगर ज़िंदगी किस तरह गुज़री। तो आइए मैं इस्तक़बाल करती हूँ मोहतरमा मुसर्रत नाज़ साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जहान मन में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जज़ाकल्लाह खैर। आप माशाअल्लाह बहुत पाबंदी से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका अता कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे, इसलिए कि आपके की इस इनायत की वजह से मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, वरना किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत की वजह से पढ़ती हूँ, तो इसका अजर तो बहरहाल आपको भी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आप थोड़ा बहुत नहीं, आप बहुत पढ़ती हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम सैयदा उम्म अय्यूब अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। इंशाअल्लाह ताला आज मैं अपनी बहनों को सैयदा उम्मे अय्यूब अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताऊंगी। नाम उनका उम्मे अय्यूब, कुन्नियत से ही मशहूर थी और इसी से वो जानी गईं। और इसके अलावा उनका क्या नाम था, उनके वालिद का नाम कैस बिन साब, शादी खालिद बिन जैद के साथ हुई। उनकी कुन्नियत अबू अंसारिया थी, मशहूर इसी से है, उनका नाम पता नहीं है। अबू अय्यूब अंसारी वो अंसार के मुअज़्ज़िज़ीन में से थे। दोनों मियाँ बीवी उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम है वो महाजिर अंसार जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहने में सबकत की, नेज जो बाद में रास्तबाजी के साथ उनके पीछे आए, वो अल्लाह से राजी हुए और अल्लाह उनसे राजी हुआ। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। यही अजीमुशान कामयाबी है। अब आइए आप लोगों को मैं उम्मे अय्यूब और उनके शौहर के इस्लाम कबूल करने का वाक़या बताती हूँ। सैयदा उम्मे अय्यूब एक दिन जब सुबह नींद से बेदार हुई तो उन्होंने अपने खाविंद अय्यूब अंसारी को देखा कि वो सफर पर रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तलवार गर्दन में लटकाई हुई है
اور شہبہ نامی گھوڑی پر سوار ہے۔ جب انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ مکہ معظمہ جا رہے ہیں، تاکہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں جس کا وہاں ظہور ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لائے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ام ایوب نے اپنے خاوند کو الوداع کیا اور پھر خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، اور ان کے اندر یہ خواہش سر اٹھانے لگی کہ کاش یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے اس اوس و خزرج کے درمیان بھڑکنے والی لڑائی کی آگ بجھا دیں، اس شریعت کے ذریعے جو وہ لے کر آئے ہیں۔ اس زمانے میں مدینہ میں اوس و خزرج کی باہم بہت لڑائیاں چلتی تھیں، سال ہر سال سے خون بہایا جا رہا تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ نبی ان لڑائیوں کو ختم کر دے، کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر ہمارے سامنے آئے، اور ان کے سینوں سے بغض اور کینوں سے ان کے سینوں کو بغض اور کینوں سے کے کانٹے نکال دے، اور یہودیوں کے عزائم اور شر کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہودی ہی اوس و خزرج کے درمیان فتنے فساد کا بیج بوتے ہیں اور شرک کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ ام ایوب کی یہ خواہش تھی کہ اس کا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ مکہ معظمہ سے لوٹ آئے۔ ام ایوب اپنے خاوند کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں ام ایوب کے دل میں وسوسوں کا شور برپا ہونے لگا۔ وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی کہ میرا شوہر کب لوٹ کر گھر آئے گا۔ بہت دنوں کی جدائی کے بعد ایک دن ام ایوب اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنتی ہیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ ان کے دروازے پر ان کا خاوند دستک دے رہا ہے، کیونکہ ان کے دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو چہرے پر مسرت و شادمانی دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے وہ قدرے آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ اتار لیں، لیکن ابو ایوب کا دل چاہتا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں وہ اپنی بیوی کو مسرت بھری خبروں سے آگاہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے خوشی حاصل کی ہے وہ شیئر کریں۔ انہیں یہ مناسب نہ معلوم ہوتا تھا کہ ایسی خوشگوار باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے دوران ہوئی ہیں اس کو شیئر کرنے میں ذرا بھر بھی تاخیر کریں۔ ابو ایوب نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں کلام سے کس طرح لطف اندوز ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس بھری گفتگو نے کس طرح ان کے دلوں کو اپنا اسیر بنایا، اور کس طرح ان کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کی، کس طرح ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ شریعت پر ایمان لائے۔ ابو ایوب نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ ام ایوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور شوہر کی باتوں نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے بے ساختہ کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر والہانہ انداز میں کہنے لگیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ام ایوب نے اپنی زندگی کے خوشگوار دن اپنے شوہر کے ساتھ شاداں و فرحاں گزارے۔ ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار رہی۔ وہ ان کی رائے پر اعتماد کرتی رہیں اور ان کے دانش مندی کی معترف رہیں۔ انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ ان کا خاوند ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابو ایوب نے اس دین کو اپنا لیا جو لوگوں کے تمام حالات کو سنوارنے کا باعث ہے، اور اپنے فیض کے چشموں سے انہیں سیراب کرنا چاہتا ہے۔ اب بھلا وہ اپنے خاوند کی پیروی کیوں نہ کریں؟ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد ام ایوب نے محسوس کیا کہ انہیں سعادت نے ڈھانپ لیا ہے، اور انہیں ایسا امن و سکون میسر ہوا ہے جو پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ قدرتی بات ہے
کہ ایمان کے بغیر دل کے اندر ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے یا شعوری ایمان نصیب ہوتا ہے تو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ والوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دار ارقم جو مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، حرم کے قریب ہی ہے، وہاں پر سب لوگ جمع ہوتے تھے، اور یہ جتنا بھی قرآن نازل ہوتا تھا اس کو باقاعدگی سے پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ تو یہ سیکھنے کا دور بہت ابتدا سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب یہ سیکھ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ ان سے ابو ایوب قرآن سیکھا کرتے تھے، ان کی مجالس میں پابندی سے بیٹھا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ سیکھتے تھے وہ جا کر ام ایوب اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتاتے تھے اور ان کو سکھایا کرتے تھے۔ کچھ تو خوبی تھی نا، کوئی تو بات تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ان کے دروازے پر جا کر رکی تھی۔ بہت سارے لوگ متمنی تھے، بیتاب تھے، خواہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ان کے حصے میں آئے، مگر اللہ نے ان کو پسند فرمایا کیونکہ فطری طور پر میاں بیوی دونوں میں خیر تھی۔ کسی بھی نیکی اور خیر کے معاملے میں یہ دونوں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ ام ایوب رضی اللہ عنہا اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی، اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا سوار کہاں رکتا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھی تو ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکیں، بے انتہا خوشی کے بنا پر آنکھیں چھلک اٹھیں۔ خوشی اس بات کی تھی کہ دنیا کی عظیم ترین ہستی آج ان کے گھر ٹھہرے گی۔ ان کے آرام کی جگہ کو درست کرنے لگی، ان کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کی۔ دراصل وہ خیر و بہتری کے عروج پر فائز ہو چکی تھیں، انہوں نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عزیز ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اپنے اندر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے والے اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے ہو کر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے گھر تشریف آوری سے ہماری عزت کو جو 4 چاند لگ گئے ہیں، ہماری شان و شوکت اوج ثریا پر پہنچ چکی ہے۔ ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ام ایوب نے بالائی منزل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا۔ جب ابو ایوب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے اوپر کی منزل کو آپ کی رہائش گاہ بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کی رہائش کو ترجیح دی، کیونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو سہولت تھی، اوپر جانے والوں میں ملاقاتی کو تکلیف ہوتی۔ اہل خانہ کو اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے کو مقدم رکھا اور خوشی خوشی ان کی رہائش گاہ نچلی سطح پر لے آئے۔ قرآن کی آیت کا معنی ہے، کسی مومن مرد مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ یا اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاملے میں اسے خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو انہوں نے اس فیصلہ کو خوشی سے قبول کر لیا۔ پہلی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے۔ ابو ایوب میاں بیوی اوپر چلے گئے سونے کے لیے، مگر رات بھر دونوں کے دل میں یہ خیال، یہ وسوسہ ہچکولے لیتا رہا کہ ہم لوگ اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے۔ دونوں فجر تک جاگتے رہے، دونوں پشیمانی میں مبتلا رہے۔ ایک جگہ مرقوم ہے کہ دونوں ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نیچے اترے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پوری رات جاگتے رہے، ہمیشہ یہ اندیشہ تھا
کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائیں کہیں۔ ابو ایوب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کو سمجھا اور بالائی منزل پر تشریف لے گئے۔ دونوں میاں بیوی ہمتاً اپنے معزز مہمان کی خدمت میں مصروف رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح راحت و سکون میسر کرا سکیں۔ مسجد حرام کی تعمیر اور ازواج مطہرات کے حجرہ بننے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہیں یعنی ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہی رہا۔ ابو ایوب اور ام ایوب کو مبارک ہو کہ انہوں نے جی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ ان کے گھر پر رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں منتقل ہونا چاہا یا منتقل ہونے لگے تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ ہوئے۔ انہیں آپ کی جدائی بہت کھلی، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ بالکل ان کے گھر کے سامنے ہے تو بہت خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے پڑوسی رہیں گے۔ ام ایوب انصاری بہت سخی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تو ادھر ہی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے بھی نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم دونوں کیوں گھروں سے باہر آئے ہوئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی کے لیے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں باہر آئے ہو۔ اٹھو تو وہ دونوں آپ کے ساتھ ہو لیے اور ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے گھر دیکھ کر خوشی سے جھوم پڑے اور والہانہ انداز میں اظہار مسرت کرتے ہوئے بول اٹھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میرے غریب خانے پر اتنے معزز مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے عزیز ہیں۔ میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے جس میں خشک و تر کھجوریں تھیں۔ عرض کیا کہ آپ یہ کھائیں۔ اس نے جلدی سے چھری تھام لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اس نے نوعمر بکری کو ذبح کیا، سالن تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، ساتھ میں کھجور کھائیں، پانی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور عمر سے فرمایا قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، اب تم اس حال میں لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو۔ ام ایوب اور ابو ایوب کو مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ جب حضرت بلال کی آواز سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کو بلایا کرتے تھے، چونکہ ان کا گھر مسجد کے قریب تھا اس لیے ابو ایوب ہر نماز میں حاضر ہوتے۔ ام ایوب اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی، نوافل ادا کرتی، رات میں تھوڑا سا سویا کرتی تھیں، صرف رمضان میں کے روزے پر اکتفا نہ کرتی تھیں بلکہ نفل روزے بھی رکھا کرتی تھیں، اور قرآن اپنے شوہر سے بھی سنا کرتی تھیں۔ قرآن مجید کو اپنا بہترین ہم نشین سمجھتی تھیں اور اس کو زبانی یاد کیا کرتی تھیں۔ قرآن کریم پر غور و فکر کی وجہ کر ابو ایوب میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کا بہت بہترین جذبہ تھا۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ تھا۔ تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ یہی دراصل قرآن کی تعلیم ہے کہ انسانوں کی بھلائی دل میں آئے۔ دونوں میاں بیوی کو عبادت کا شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث گوئی کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دونوں میاں بیوی نے بیعت کی اور ساری زندگی اسی پر قائم رہے یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، خالد، ایوب، محمد، اور ایک بیٹی جن کا نام امرا تھا۔ چونکہ ان کے بیٹے کا نام ایوب تھا اس لیے یہ ابو ایوب اور ان کی بیوی ام ایوب تھیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہم سبوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خاطر کر سکیں۔
وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ تفصیل سے ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب کو بتایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک اور صحابیہ کے ذکر کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔